अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और आज हम सर सैयद स्कूल में मौजूद हैं। सर सैयद स्कूल तकरीबन 1956 में बना था और इसका तसलसल कामयाबियों से गुज़रता हुआ और मुसलसल कामयाबियाँ समेटता हुआ आज 2022 में हम इधर ये सब कुछ जानने के लिए आए हैं, सीखने के लिए कि ये कैसे सारा तवील सिलसिला चला और यहाँ तक पहुँचा माशाल्लाह से। इस सिलसिले के लिए हमने एक बहुत ही काबिल, बहुत ही एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको फॉलो करके कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, उनके पास हाज़िर हुए हैं कुछ लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए। और इनकी सरबराही में 4 इदारे चल रहे हैं जो कि जैसे सर सैयद स्कूल गर्ल्स ब्रांच, बॉयज़ ब्रांच, कॉलेज 2 चल रहे हैं बॉयज़ का और गर्ल्स का। इसके अलावा इनके अपने 2 प्राइवेट स्कूल हैं। टोटल 6 इदारे इनके अंडर चल रहे हैं माशाल्लाह से। तो हमारे पास जो मौजूद हैं सर वकार, जो कि 24 साल इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 14 साल ये प्रिंसिपल के तौर पे सर्व कर चुके हैं। अब साथ साथ प्रिंसिपल भी हैं और साथ में सीई चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पे भी ये अपनी मुल्क व कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह कैसा है सर? सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हम जैसे इंसानों को जो कि सीखने के लिए एक रहनुमाई की सूरत में आप मौजूद हैं, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। काफ़ी आप लोगों से मिलकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया कि आप आए और इस चीज़ का जो सा है आपने रखा कि इस इंट्रोडक्शन के हवाले से सर सैयद के तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला मुझसे जो भी बन सका मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। आप एक टीचर से आपने शुरू किया, फिर प्रिंसिपल और फिर सीई। सर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र करते गए। वो क्या खूबियाँ, क्या आदत थी सर, वो अगर शेयर करें ताकि हर एक नॉर्मल इंसान उसको अपना कर एक अजीम इंसान का सफ़र शुरू करे। देखिए जी, इसमें जो सबसे पहली तो अल्लाह ताला की जौन सी है कोई ख़ास मेहरबानी कि अल्लाह ताला ने ख़ास जौन सा करम रखा, ख़ास जौन सा वो इस तरह की रखी कि इस तरह करते हुए जौन से वो आगे तक आए। अल्लाह ताला की सारी चीज़ें जौन सी हैं उसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इस काबिल समझा और यहाँ तक लेकर आए। दूसरी जो एक खूबी जो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जौन सा मुझे गिफ्टेड है वो ये है कि मुस्तकिल मजाजी के साथ अपने काम को सर फेंक के जौन से लगे रहे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ कई यहाँ पे एज ए कुलीग के तौर पर आए, क्योंकि 37 इयर्स की ये तकरीबन मसाफत हो गई है। उसमें कहीं आए, कहीं छोड़ गए, कहीं चले गए, कहीं है और मैं यहीं पे जो सा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप से बड़ा मुतमिन हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह की कामयाबियों से नवाजा है। उसमें मेरी मुस्तकिल मजाजी है कि काम के सिलसिले को लेके चलते रहे, अपने काम में मेहनत करते रहे और अल्लाह ताला ने उसका रिकॉर्ड जो है वो दिया। जो सारे स्कूल पिंडी के हो गए, ये ओवरऑल सर सैयद का रिज़ल्ट सर हमेशा बहुत शानदार रहता है। इसके पीछे क्या राज है सर? इसके पीछे एक तो सबसे पहला राज ये है कि ये पूरा एक टीम वर्क है। अगर हम ये कहें कि अदारा कोई अपना पार्ट प्ले करता है तो वो अपने तौर पे भी ठीक है, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी अपना पार्ट प्ले ना करें तो उस वक्त तक इनसे रिज़ल्ट लेना, फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेना वो पॉसिबल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे की ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि अरसा दराज से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, फिर साथ उनके साथ टीचर जो वर्किंग कर रहे हैं, उसका अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा सिला देता है। और रिज़ल्ट में क्योंकि पूरा साल काम करने के बाद टीचर की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि जिस बच्चे को मैंने काम करवाया हुआ है उसको रिज़ल्ट्स को जो है अच्छे रिज़ल्ट्स को मैं देख सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद पिछले 7-8 सालों से बिलखुसूस उसकी मैं बात करूँगा कि बोर्ड में किसी न किसी नुमायाँ पोजीशन पे रहता है। कोविड से पहले वाले साल में हमारे 9th-10th के जो रिज़ल्ट्स थे वो बेहतरीन रिज़ल्ट्स में से रहे, यानी सर सैयद की हिस्ट्री के बेहतरीन रिज़ल्ट्स थे। उसमें फ़र्स्ट पोजीशन बोर्ड में, फिर 3rd पोजीशन बोर्ड में, इस तरह पहली 10 पोजीशन में हमारे 6 से 7 बच्चे जो उनसे वो लाई कर रहे थे। माशाल्लाह सर। तालीम का शौक़ आजकल बच्चों में देखने में आया कम होता जा रहा है, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तालीम का, पढ़ाई का शौक़ कम हो रहा है। ये बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए सर?
اس کے لیے ہمیں بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، یعنی نیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری پلاننگ کرنی پڑے گی. میں تو بالخصوص اپنے کنٹری کے لحاظ سے بات کروں گا کہ جو چیزیں ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، گو کہ ہم آئی ٹی میں بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. بچے اس میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. کووڈ کے 19 میں یہ آئی ٹی تو بالکل بچوں کے ہاتھوں میں، ہر کسی کے ہاتھوں میں آ گئی اور اسمارٹ فون کی شکل میں چیزیں آ گئی. اس نے بہت برا اثر جو ہے وہ ہماری تعلیمی جو سرگرمی ہے اس کے اوپر ڈالا ہے کہ بچہ بک کی طرف، لکھنے کی طرف وہ کم آ رہا ہے اور ان ایکٹیویٹیز میں جو اسمارٹ فونس کے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف زیادہ جا رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور بچوں کو بتانا پڑے گا کہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بک کی بھی اور آپ کی جو آن اسٹڈیز ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کس طریقے سے بیلنس کر کے ان چیزوں سے چلا جا سکتا ہے. آئی ٹی سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، اسمارٹ سوشل میڈیا وغیرہ جو ان سے ہیں، فورمز، ان سے کوئی انکار نہیں کر رہا. اس کی اپنی افادیت ہے اور بہت بڑی افادیت ہے کہ یہ کرنی چاہیے. بالکل سر. سر نارمل آج کا جو ٹیچر ہے وہ زیادہ بچے اس سے انسپائرڈ بھی نہیں ہوتے، تو کیا خوبیاں ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ رول ماڈل بھی لگے؟ رول ماڈل تو اس وقت لگے گا جب وہ کلاس کے اندر پورے فزیکلی اور مینٹلی دونوں طریقے سے موجود ہو. پھر آج کل کے دور کی چیزیں ہیں جس میں اسمارٹ فون اور یہ آئی ٹی وغیرہ انوالو ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں بھی اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا. پھر جا کر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو متاثر کر سکے گا. یہ نہ ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ چیزیں اگر جانتا ہے اور وہ آج کے دور کے مطابق اتنی چیزیں نہیں، کیونکہ اسے ٹولز سارے معلوم ہونے چاہیے. اسے ہارڈ ٹولز بھی معلوم ہونے چاہیے، اسے سافٹ ٹولز بھی معلوم ہونے چاہیے. اس کو کہ جو جتنے وایا ہے اس کی اپروچ کے لیے وہ سارے معلوم ہونے چاہیے اور ان کا یوز بچوں کے ساتھ کرے. پازیٹیو یوز کسی چیز کا بھی وہ ایک فروٹفل چیز ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اسے نگیٹیوٹی میں لے جائیں، مطلب کلاس میں اگر ٹیچر جو ہے وہ فون اس چیز کے لیے استعمال کرے کہ کہیں کال آ گئی ہے تو وہ اٹینڈ ہو رہی ہے، یا کئی میسیجز جو ان سے وہ چاہ رہے ہیں، چاہے وہ آپس کے کولیگز کے درمیان میں سلیبس کے حوالے سے کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ ایکٹیویٹی جب آپ بچوں کے سامنے کر رہے ہوں گے تو بچہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ سر جو ہے وہ ہمارے موبائل کے ساتھ جو ہے انگیج ہیں. وہ یہ نہیں معلوم ہے کہ سر جو ان سے انہی کے کام کے سلسلے کے ساتھ کسی کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ کام کلاس سے ہٹ کے اگر کریں گے تو پھر اپنی جو ان سے یہ رسپیکٹ پوری بچوں میں پائیں گے. صحیح. سر اس کے علاوہ نارملی دیکھا جاتا ہے کچھ ٹیچرز کا اور کچھ پیرنٹس کا بھی اپنے مخصوص بچے کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ کن ذہن ہے، یہ پڑھائی میں چل نہیں سکتا یا یہ چل ہی نہیں سکے گا. تو کیا یہ واقعی اس طرح ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کر کے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے؟ کن ذہن والا تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا کیا ہے وہ بہترین ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ ایٹماسفیئر کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتا ہے کہ کئی چیزیں اس کی اچھی ہو جاتی ہیں اور کئی چیزیں جو ان سے ہے اس میں اس کی اس طرح ایکسپرٹیز نہیں آتی ہے. تو یہ ٹیچر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ روایتی جو ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں کلاس کے اندر فزیکلی، وہ 35 اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کی انگیج ہوتی ہے 40 منٹس کے لیے. اب اس 40 منٹس میں اس نے اپنا پورا اثر جو ہے وہ بچوں کے اوپر ڈالنا ہے، جس میں اچھے بچے بھی موجود ہیں جو تیز چلنے والے ہیں اور کمزور بچے بھی موجود ہیں جو سلو چلنے والے ہیں. اب مینیج وہ بہترین ٹیچر ہوگا جو ان دونوں کو مینیج کر کے کام کو ساتھ لے کے چلے گا. جتنا فائدہ ایک اچھے بچے کو پہنچ رہا ہے اتنا ہی فائدہ اس کمزور بچے کے پہنچے، تو کچھ عرصے کے بعد اچھے رزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی کہ مسلسل ایک جدوجہد کرنا. جی یہ تو ایک بہت بڑی جدوجہد ہے. یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، عام تو کسی ہے ہی نہیں ہے. تو وہ تو آپ اپنے بچوں کے لیے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے بچوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنی مہک کو مارنی پڑتی ہے. پھر جو ان سے دوسرے بچے کو کسی کے ذہن میں کوئی چیز ڈالنا کوئی ایزی نہیں ہے. اس کو جو ان سے اپنی شخصیت سے بھی متاثر کرنا پڑتا ہے اور اپنے نالج سے بھی اس کو متاثر کرنا پڑتا ہے.
پھر وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل سر ایز اے پرنسپل آپ کو ماشاء اللہ کافی ٹائم ہو گیا 14 سال اور اس سے زیادہ اب CE چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ آپ کے پاس ہے. سب سے زیادہ کیا مشکلات سر آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں پیرنٹس ٹیچر اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ جو ویسے تو روٹین ورک ہے، کوئی بھی کام آپ کریں گے جب مینجمنٹ میں آئیں گے اس میں مشکلات تو ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا بھی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن بہرحال جو سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹنگ چیز ہوتی ہے اس میں اگر پیرنٹس ہمارے ساتھ فل کوآپریٹو ہوں اور ہماری بات کو پورے طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. 90% 95% ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی ہر بات کو آن کرتے ہیں، ہر بات کو جو ان سے سمجھتے بھی ہیں. بچے کو ڈانٹ دینا بچے ٹیچر کا اس کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے آگے کوئی اور چیز ہو جائے تو اس کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے 2-4% ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی ایفرٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کی محنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کسی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو وہ بہت جو ان سے مشکل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ ایک مینجمنٹ کا حصہ ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. باقی رہا کہ اور جو سی چیزیں ہیں وہ تو پھر مینجمنٹ کا حصہ ہے اور اس میں مزہ بھی آتا ہے. مشکلات کے ساتھ آسانیاں دونوں لے کے چلیں پھر انجوائے بھی اپنی جو سی ہے چیز کو کرتا ہے آدمی جو سی. بالکل صحیح سر. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ جب بچے کے رزلٹ صحیح نہیں آتے تو وہ ٹیچر کو مکمل اس کا گناہ گار ٹھہراتے ہیں یا بلیم کرتے ہیں، ادارے کو ٹھہراتے ہیں. تو اس کا سر کیا آپ حال دیکھتے ہیں کہ وہ جو بلیم ہے وہ بلا وجہ ہے یا ٹھیک ہے، یا اس میں کہیں نہ کہیں ٹیچر والدین کی بھی مسٹیک ہوتی ہے؟ نہیں، یہ تو اسٹوڈنٹ ٹیچر اور پیرنٹس ایک ٹرائی اینگل کے 3 کارنرز ہیں. ٹرائنگل ٹھیک ہے، جب تک یہ فرملی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، معمولی سا بال جتنا بھی اگر گیپ آ جائے تو پھر وہ کارکردگی سب کی جنسی ہے وہ خراب کر دیتی ہے. تو کسی بھی بچے کے رزلٹ جو ہیں یہ تینوں فیکٹرز مل کر بناتے ہیں. کسی ایک فیکٹر کی اب چاہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری میں آ گیا تو شاید پیرنٹس نے اسکول میں بچے کو بھیج دیا یا اس کے اخراجات کو برداشت کر لیا تو یہ ان کے لیے جو ان سے کافی ہے نہیں. ایون دین کہ وہ ان کو پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ لک آفٹر کرنا پڑتا ہے اس کی اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے کیا ہے. اور ٹیچر کا صرف کلاس میں چلے جانا، وہاں کلاس کو اٹینڈ کر لینا ہی کافی ہے یہ سمجھا جائے تو یہ بھی نہیں ہے. ٹیچر نے وہاں پہ اس سے آؤٹ پٹ بھی لینی ہے، اس سے چیزیں بھی لینی ہیں اور اسٹوڈنٹ نے جا کے اس کے اوپر ورکنگ بھی کرنی ہے. سر اس میں بچوں کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں پڑھائی میں ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، تھیوریٹیکل چیزیں اچھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل ورک کو زیادہ جلدی لرن کرتے ہیں اور وہ اسٹڈی کی پڑھائی کی چیزوں میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں. تو سر کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور اگر ہے تو یہ پیرنٹس کو چیز انڈرسٹینڈ کر کے ان کی خوبیوں کے مطابق بچے کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اس پر سر کیا کہیں گے؟ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. کچھ جو بچے ہیں وہ اسٹڈیز میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا آئی کیو لیول اس طرح کا نہیں ہوتا. کچھ بچے ہیں جو تھوڑے سے شرارتی ہوتے ہیں، تھوڑے سے اسکل ورک کی طرف جو ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اپنی اسٹڈیز کی وجہ طرف اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ جلدی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور جلدی بات کو ریٹرن بھی اس کا دے دیتے ہیں. جبکہ ایک عام طور پر ایک اچھا بچہ جو ان سے ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، بلکہ وہ جو 2 معنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور جو ایوریج بچہ ہوتا ہے وہ اس کو فوراً پک کرتا ہے. اور یہ ہر گھر کی ہے کہ جب بہن بھائی دونوں موجود ہوں تو بہن جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ضرور ہوگی، وہ محنت ضرور کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے نمبر بھی بہت اچھے لیتی ہو، رات کو بھی جاگتی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اس کا بھائی جو ان سے وہ چند منٹ دیتا ہے اپنی اسٹڈی کو اور اپنے ساری چیزیں جو ان سے بڑی اچھی کر لیتا ہے، آتا ہے اور تھوڑی سی ٹائم کے ساتھ اپنی چیزیں کر کے آ گیا. گو کہ وہ ایوریج نمبروں کے ساتھ یا ابو ایوریج نمبروں کے ساتھ اپنے امتحان کو کلیئر کرتا ہے، لیکن اس کی باقی فیلڈ بہت ٹھیک ہوتی ہیں. اس کی دوسروں دوستوں کے ساتھ، آگے پیچھے کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ
بات چیت کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ جو ان سے ڈیفرنٹ ہوگا، اس کے اندر زیادہ کانفیڈنس موجود ہوگا جو باقی دوسرے جو ان سے بچوں کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا ہے. ہاں ضرور ان پیرنٹس کو جو ان سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس میں ٹیچر بھی ساتھ ان کے شامل ہوں کہ بچوں کو صرف ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی جو ان سی ہیں وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ایک طرف ہی بچہ پالش نہ ہو. ہمارے جو باہر کی کنٹریز ہیں جن کی ہم عموماً جو ہے اپنے بچوں کو اگزامپلس دیتے ہیں کہ جی یوں اسٹڈیز ہوتی ہے کیا ہے، تو وہ کریٹیو ورک کے اوپر زیادہ جاتے ہیں، نہ کہ رٹے والی چیزوں کے اوپر زیادہ جائیں کہ جی رٹ لیں اور 3 گھنٹے میں یہ کام کر کے آپ نے آنا ہے، اتنے نمبر آ جائیں گے. نمبر تو وہ لے لیں گے لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہوتا. بالکل صحیح سر. سر اس حوالے سے آپ کے ماشاء اللہ یہ ادارے ٹوٹل کچھ 6 آپ کے پاس چل رہے ہیں، اور سر اس میں یقیناً آپ کوئی پلان لے کے چل رہے ہوں گے، کچھ ذہن میں آپ کا ہدف ہوگا کہ یہ چیزیں میں اپنے سروس میں امپلیمنٹ یہاں پر کر کے جاؤں جو کہ ایک اچھے امپیکٹ چھوڑے. سر یہاں پر اس انٹرویو کے ذریعے جو کہ بہت سے ٹیچر بھی سنیں گے، والدین سنیں گے، اساتذہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ سنیں گے، وہ سر آپ اگر شیئر کریں کہ وہ کیا ٹارگیٹس ہیں جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سارے ہم آپ کے اس ٹارگیٹ کے ساتھ معاون ہو سکیں اور وہ اس میں اچیو کرنے میں ہیلپ فل ہو سکیں. دیکھیں پروفیشن کوئی بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی جنسی اپنی مصروفیت بنانی پڑتی ہے. فنانس کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سیکٹر جو ہے وہ چوز کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ بنیادی طور پر ایک ٹیچر بننے کے لیے آتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کو پیچھے رکھنا پڑ جاتا ہے اور دوسروں کی جن سی چیزوں کو آگے لانا پڑتا ہے. اگر ہم صرف اس ایم کے ساتھ آتے ہیں کہ جی نہیں اس سے شاید ہم کوئی ارننگ جون سی اپنی بہت اچھی بنائیں گے اور پتہ نہیں کس طریقے سے، جیسے آج کل کا ایک طریقہ کمرشلائز جو ادارے چل پڑے ہوئے ہیں ان کا ہے کہ ایک سے دوسری برانچ، دوسری سے تیسری برانچ، وہ پیسہ ارننگ جو سے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اور ان کی جو سا چیزوں کو. جبکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیسٹ سروس دیں، بیسٹ اسٹڈی دیں، بیسٹ ان کو چیزیں دیں. آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی باقی جو سی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سی وہ پوری کرتی ہے. جو ہمارا شعبہ ہے نا اس میں مدثر آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ آپ کسی کی جتنی چاہے ہیلپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ وہ والا کام بھی اپنی اس لائن کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کی پاکٹ میں لاکھوں روپیہ اور وہ نہیں کر سکتا. مطلب فار ایگزامپل جس کے پاس پیسے ہیں وہ 2 آدمیوں کو جو ہے وہ کچھ فنینشلی طور پر جو ان سے ہے ہیلپ کر دے گا، 4 کو کر دے گا، 8 کو، اس کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جائے گی. بالکل سر. ٹھیک ہے، آپ اپنی کلاس کو ایک کوئی اچھی چیز سکھا گے وہی آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہے کہ آدمی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی ہمیں فنینشلی طور پہ بھی پرابلم آتی ہے. سفید پوشی میں ہمارے ہیں ابھی کوئی ایسی نہیں ان کی پہ کہ وہ بہت لگژری جو سی اپنی زندگی گزارے، لیکن مطمئن ہے، ہم سے زیادہ مطمئن ہے اپنی اس جاب کے ساتھ. بالکل سر، بالکل. رزق کا تو ویسے بھی دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے انسان کے ساتھ، تو ہمیں بس یقین کی سر اللہ دے ہمیں یقین اس بات پر. سر تھوڑا سا ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں سر. جس طرح آپ نے ادھر بھی سرو کیا لیکن آپ نے اپنے آپ کو روکا نہیں سر، باؤنڈ نہیں کیا، جو کہ بہت ایک انسپائرنگ چیز لگتی ہے آپ میں کہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی مینیج کیا لیکن ساتھ میں آپ نے پرائیویٹ بھی ساتھ میں کوشش کی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم فیسز کے ساتھ بھی بچوں کو پڑھائیں. جو والدین نہیں افورڈ کر پاتے ان کے فائدے کے لیے بھی آپ نے سوچا، بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے آپ نے 2 پرائیویٹ اسکول سر شروع کیے. سر اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا اور کیسے رکھی جا سکتی ہے ایک اسکول کی بنیاد؟ ایک تو آپ کا انر ہے. یس سر. اگر تو آپ نے اسے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کھولنا ہے تو پھر تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو پلاننگ کی بھی اور آپ کو ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یس سر. لیکن ایک آپ جذبے کے ساتھ، ڈیووشنس کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کسی لیول کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سیٹسفیکشن ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نالج میں دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کروں، ان کو تیار کروں، ان کے ساتھ میں بات چیت کروں.
اس کے لیے کسی بھی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کا 1 روم بھی کافی ہے, 2 رومز بھی کافی ہے, کنال کی جگہ بھی آپ کے لیے کافی ہے, 10 کنال کی جگہ ہو جائے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن وہ پھر آپ کی گرومنگ کے ساتھ وہ چیز گروم ہوتی ہے. میرے پاس ایک آئے, انہوں نے کہا جی کہ اس بچے کو, وہ بھی اسکولنگ کر رہے تھے, تو انہیں کہا کہ جی اس بچے کو کچھ ایڈوائز کر دیجئے کہ یہ اسکولنگ میں کیا کرے, آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے. جی سر. تو میں نے صرف ان سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کبھی بھی جو سا ہے پیسے کے پیچھے نہ جانا. جب آپ پیسے کے اپنی جو ایم ہے اس کے پیچھے آپ جائیں گے, پیسہ آپ کے پیچھے ہوگا. تو جو آپ اپنی جس لائن پہ ہیں اس پہ آپ کام کریں, باقی اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی سے وہ دیتے ہیں. یس سر, اس میں کوئی شک نہیں سر. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بہترین لیڈر ہیں ماشاءاللہ, کہ جو اتنی بڑی ٹیم کو ہولڈ کر کے چل رہے ہیں. ٹیم کو سر کیسے موٹیویٹ رکھا جائے, اپنے ایمز کے ساتھ جوڑ کر رکھا جائے کہ وہ جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ ایک اندر سے بندے کی خواہش ہو دوسروں کو سرو کرنے کی, وہی خواہش اپنے ٹیچرز تک, اپنی ٹیم تک کیسے پہنچاتے ہیں سر؟ اس کا صرف 1 پوائنٹ ہے کہ جو بھی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے یا جو ٹیم کو جو ان سے لے کے چل رہا ہوتا ہے, اس کو فرنٹ لائن پہ خود رہنا پڑتا ہے. اس کو جو ان سے ہے وہ پوری جو ہر چیز میں خود اپنی ایفرٹ ساتھ شامل کرنی پڑتی ہے, ہارڈ ورکنگ ساتھ رکھنی پڑتی ہے. اگر میں یہ کہوں نہیں یہ کام میری ٹیم مجھے کر کے دے دے گی, کر کے ضرور دے گی, لیکن جس میرٹ پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آنا چاہیے اس کے لیے پھر مجھے ساتھ ورکنگ کرنی پڑے گی. جب وہ ورکنگ میں اپنی پوری کر کے ایفرٹ کر کے دوں گا تو آٹومیٹیکلی سارے جو ان سے وہ ٹیم کا بہترین حصہ بن جاتے ہیں. کسی ایک آدھے کی کوئی 19-20 خامی بھی ہو جائے, خرابی بھی ہو جائے, وہ کور اپ ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ خود ہی نہیں کام کرنے کے لیے تیار اور دوسروں پہ ڈیپینڈڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کی کامیابی اتنی پرسنٹیج کے ساتھ نہیں آتی جتنی آپ توقع رکھتے ہیں. صحیح ہوگا سر. سر بہت سارے ادارے گو کہ ایک اچھے سیٹ اپ کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کوشش کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ قابل بنا دیا ہے, کچھ سکھا دیا ہے, تو آگے لوگوں کو یا لوگوں کے بچوں کو اس طرح سکھایا جائے, گائیڈ کیا جائے. وہ اس طرح سکولز بنا کے شروع کرتے ہیں. سر اس میں کچھ سکول رجسٹر ہوتے ہیں اور کچھ رجسٹر نہیں ہوتے ہیں, اس پہ سر تھوڑا سا بتا دیں. اس کے علاوہ رجسٹر سکول کروانا ہو کسی نے تو اس کو کیا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی ادارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب جو سی ہے اس ڈپارٹمنٹ سے کرنی ہوتی ہے. اس کا آسان طریقہ ہے, کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے. اب بلکہ اور زیادہ ایزی ہو گیا ہے. اب تو آن لائن سسٹم سارا چل پڑا ہے. ای لائسنس اسے کہتے ہیں. وہاں آپ نے اس کی ساری اپنی انفارمیشن دینی ہے اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کو ایک لائسنس جو ہے ایشو کر دیتے ہیں. آپ اس کے مطابق آتھورائز ہو گئے ہیں ایک چیز چلانے کے. اب جنہوں نے رجسٹر نہیں کیے وہ آتھورائز نہیں ہے, قانونی طور پر وہ نہیں کام کر سکتے, اللیگل ہے. لیکن کیونکہ ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ان کو بھی جو ان سے کچھ نہیں کوئی کہتا, اور ادھر بہرحال جو رجسٹر ہوتے ہیں پھر اس کی ایفیلیشن بھی آگے کروانی پڑتی ہے, بورڈ کے امتحانوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ یہی ہے جو آپ کو قانون بتائے, آپ اس قانون کو فالو کریں تو اپنی چیزیں اس کے مطابق لے کر چلیں. بہترین ہے سر. سر جیسے کہ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھوں کہ آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو کبھی بھی کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتا نہیں دیکھتے یا اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن یہاں پر سر ریئلٹی اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے اسکولز یا ادارے چل رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ اس کو باقاعدہ کاروبار سمجھ کے چلا رہے ہیں, یا جن کو کوئی جاب نہیں ملتی وہ اس فیلڈ میں آ کے اس کو شروع کر لیتا ہے. ان کو کیا میسیج دیں گے سر؟ ان کے لیے میسیج صرف اتنا ہے, دراصل ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ہر فیلڈ میں جو سرمایہ دار ہے نا, انویسٹر ہے, وہ آ جاتا ہے. اب یہ بات آپ نے کہ یہ بڑی احساس قسم کی یہ بات ہے. اس وقت بھی اگر آپ پنڈی میں جو میڈیکل ہاسپیٹلز ہیں یا ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جب آپ ہسٹری دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, تو آپ کو زیادہ تر وہ والے ادارے نظر آئیں گے کہ جن کی اپنی کوالیفیکیشن اس معیار کی نہیں ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے ہاسپٹل ہے تو وہ ایسا مطلب انویسٹر آ جاتا ہے جو پیسہ لگا کر پورا ہاسپٹل بنا دیتا ہے, پھر ڈاکٹروں کو ہائر کر کے ان میں بٹھا کے ایک سیٹ اپ چلا دیتا ہے.
اسی طرح ایجوکیشن میں ہے جی اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، میرے جیسے آدمی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایک بنا کر مجھے وہاں پہ ایز اے امپلائی کے طور پر جو ہے وہ لے آتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری کسی چیز کی بھی ٹریننگ نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ کی جو سی ہے وہ ہاؤ نو سیکھنے کے لیے یا اس کے لیے اسکلز پاور لینے کے لیے وہ ضرورت نہیں۔ سر یہ کیا خوبی ہوتی ہیں ٹیچر کے اندر؟ بہت سے ٹیچر ہوتے ہیں اس میں کسی کے اندر دیکھ کے وہ اس کو پرنسپل بنا دیا جاتا ہے، یا کیا مطلب ایجوکیشن تو وہی ہوگی نا جس پہ اسے ٹیچر کے طور پہ آیا تھا، کیا ساتھ ساتھ بھی ایجوکیشن شروع جاری رکھنی پڑتی ہے آگے پرنسپل کے لیے، یا کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پرنسپل کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں دو فیلڈز آ جاتی ہیں۔ ایک فیلڈ آ جاتی ہے کہ آپ ٹیچنگ سائڈ سے ہیں، ٹیچنگ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ہے۔ پھر ساتھ آ جاتی ہے مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے۔ جس میں یہ دونوں خوبیاں آ جائیں تو میرا خیال ہے وہ ادارے کے لیے بیسٹ وہ چوائس ہوتی ہے کہ جو معاملات کو بھی ہینڈل کر سکیں، کیونکہ ایز اے ٹیچر صرف آپ اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنی کلاس میں گئے، آپ نے وہاں اپنا ڈسپلن قائم کیا، اپنی اسٹڈیز جو سی ہے بچوں کے ساتھ کروائی، اس کا رزلٹس لیا، وہ آپ اور آپ کی کلاس کے ساتھ تھا، اور کسی کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ کوئی اور ان سبجیکٹ میں یا آگے پیچھے وہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ لیکن جب پرنسپل کی بات آتی ہے، جب انچارج کی بات آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اب ہر ٹیچر کا جو بھی ایفیکٹ ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آ رہی ہے، وہ چاہے اس کے اخلاقی طور پہ آ رہا ہے، چاہے اس کے ڈسپلن کے طور پہ آ رہا ہے، چاہے اس کے رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہے، اس نے آن کرنا ہے۔ جب میں یہ بات کرتے ہیں جی کہ اچھے رزلٹ کے اوپر پرنسپل صاحب کو بڑی اپریسیشن ملی ہے اور بہت داد لی ہے، تو اسی کے پیرلر جب رزلٹ نہیں ٹھیک آئے گا تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی ڈائریکٹ پرنسپل کو ہی جاتا ہے کہ بھی ان کی یہ سربراہی میں یہ رزلٹس اس طرح ہے۔ ڈسپلن اگر ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹیچر کی بات کی جائے گی کہ اس کا ڈسپلن ٹھیک نہیں ہے، پہلے بات کی جائے گی کہ انچارج کون ہے کہ جس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، ان کو وہ دیکھ کیوں نہیں رہے۔ تو اس لیے دونوں سائڈز کی طرف اسے اگر بہترین اس کی اپروچ ہے اور بہترین طریقے سے اس کی ہینڈلنگ ہے تو پھر ہی وہ ادارے کو آگے لے کے چلے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک پرنسپل کا جو ان سے کلاسز کے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ایک صرف ایڈمنسٹریٹر جو ان سے پرنسپل آپ نے لگا دیا، مجھے اسے ایجوکیشن کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کلاسز کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے، اس کی اور وہ پھر چل نہیں سکتا سر۔ آخری کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں سر، ہمارے ادارے بہت سارے تعلیم پر فوکس دے رہے ہیں لیکن بچوں کے اندر اتنی قابلیت نہیں پیدا کر پا رہے کہ بچہ آگے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود اپنا کوئی روزگار شروع کر سکے، یا کوئی آسانی سے ظاہر پیسہ کی ضرورت ہے وہ کما سکے، وہ تعلیم کے بعد بھی پریشان حال نظر آتا ہے۔ اس پر سر کیا کہیں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ ہمارا جب سے پاکستان کے قیام آیا اور اس کے بعد سے یہی والا جو سے ہم نے تعلیم کا مقصد سمجھا ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے کلرک اور اس طرح کی جو سی جابس کے لیے آگے جانا ہے۔ شاید تعلیم اسی لیے جو سے لی جاتی ہے، ہم تعلیم کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ آج بھی ہم جس سے بات کرتے ہیں جی یہ کیا کریں گے، جی یہ میٹرک کرے گا، اس کے بعد ایف ایس سی کرے گا، اس کے بعد یہ کرے گا، یہ پری انجینئرنگ کی طرف جائے گا، یہ میڈیکل کی طرف جائے گا، یہ کوئی اور دوسرے طبقے کی بات ہی نہیں کرتا۔ جبکہ عام زندگی میں ہمیں سب طبقوں کی، یعنی ایک الیکٹریشین ہے وہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، جو الیکٹریکل انجینئر ہے وہ تو ایک انجینئر کی پوسٹ کے اوپر ہے، وہ ہر ایک کو تو نہیں اویلیبل ہوتا ہے۔ الیکٹریشین جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے شعبہ رکھتا ہے، پلمبر ایک اپنا شعبہ رکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لاتعداد جو سے ہیں ایسے پیشے ہیں جس میں وہ ہیں اور اسکل پاورز ہیں۔ آئی ٹی کی اسکل پاور ہے اور ہے باہر کی کنٹریز میں جو 10th لیول تک، اے لیول تک، او لیول تک وہ ان کو اسکل پاورز جو ہے سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سے جب آپ سروے کریں تو جتنی چاہے ایڈوانس کنٹریز ہیں، جب ادھر جا کے آپ دیکھیں آپ کو جو ماسٹر کی ڈگری کی پرسنٹیج ہے وہ اتنی پرسنٹیج نہیں ملے گی ہائر اسٹڈیز میں جتنی ایشیا میں جو سے آپ کو ملے گی۔ یہاں آپ کو پی ایچ ڈی کی تعداد جو سی ہے بے شمار ملے گی، یہاں ہائیلی کوالیفائڈ بے شمار ملیں گے، سارے ملیں گے، لیکن آپ کو نچلے والے جو سے طبقے کے وہ کم ملے۔ وہاں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کے جو یورپ میں ہے
کہ ان کی اسکول جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلسری ہے، اس کے بعد اپنی اپنی فیلڈ ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنے گا تو اس کی کوئی فیلڈ اچھی ہوگی، وہ جس بھی فیلڈ میں اپنی جو ہے قابلیت منوا لے وہ اس کی فیلڈ بن جائے گی، وہ اس کی ہائی فیلڈ بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں اسکل پاور کی طرف، اسکل ورکنگ کے اوپر، صرف اسکل ایجوکیشن کے اوپر زیادہ، ایسوسیٹ جو انجینئرز ہیں وہ بیسٹ انجینئرز، آپ جا کے دیکھیں، وہ جو ان سے آپ کا انجینئر جو ویسے فل فلیج انجینئر ہے اس کے مقابلے میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ وہ جو کمپنی والے دوسرے ہیں جو ان کے ایم ڈی ہوں گے یا کوئی، وہ پریفرنس دے گا کیونکہ یہ جو سا ہے یہ ورکنگ کر کے بتائے گا، وہ ابھی کتابوں کے چکروں میں جو سا نکلا ہے، ہاں جس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، ورکنگ کر کے آپ بتائے گا، اس کو ٹولز کا استعمال کرنا آتا ہے، جبکہ ہمارا جو انجینئر آئے گا ابھی تو اس کو ٹولز کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے کہ یہ نام کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ فیلڈ میں اس نے جا کے کیا کام کرنا ہے۔ ایسے سر آخر پہ اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچر کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو صرف ایک ہی میسیج ہے کہ اپنی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے پورے سنسیئر ہو کر اپنا کام کریں، یعنی اسٹوڈنٹس کی جو فیلڈ ہے وہ اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے ہے، اپنی فیلڈ میں بیسٹ دیں، اپنے ٹیچر کے ساتھ پورے کوآپریٹیو ہوں، رسپیکٹ ان کی بنتی ہے وہ پوری رسپیکٹ ان کو دیں۔ اسی طرح ٹیچر جو ہے جس مقصد کے لیے آیا ہے پھر اس کے لیے پورا ڈیووٹیڈ قسم کا ہونا چاہیے، پورا جو ہے اس کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کے ساتھ۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی جو سی ہے وہ فیلڈ ہو سکتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ بائی چانس بنتے ہیں، ٹیچر کوئی پلاننگ کے ساتھ بائی چوائس نہیں بنتے ہیں۔ میں نے اگر گریجویشن کر لی ہے، میں نے اگر وہ کر لیا ہے، 2 بچوں کو میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں ٹیچنگ لائن میں آ گیا، اور اس کے بعد مجھے کوئی اور اچھی کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی تو میں نے وہ منسلک ہوا، 4-5 سال بعد پتہ چلا جی کہ میری یہ فیلڈ بن گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بالکل سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت کچھ سیکھا، یقیناً سننے والے بھی کافی سیکھیں گے۔ اگین سر بہت مہربانی سر۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔